अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको भी जुम्मे की मुबारक हो। और एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि मुसलमानों के लिए 3 ईदें हैं, 3। एक ईद उल फितर, एक ईद उल ज़ुहा और एक जुम्मा। जुम्मा जो है इसको भी ईद के मुतरादिफ करार दिया गया है, क्योंकि सारे मुसलमान जो है ना बड़ी तादाद में जुम्मा पढ़ते हैं और मिलते हैं और सारा। तो आज जुम्मा है जी, और 21 तारीख है। और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त फिर बयान दिया है, जिसके लिए हमें उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा लाजमी। क्यों कि उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने तलवार लटकाई है आर्टिकल 6 की, कि मौलाना फजल रहमान पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। और फवाद चौधरी के कहने पे उन्होंने लटकाई है। वकील साहब हैं फवाद चौधरी साहब, कि जी आर्टिकल 6 लगाओ। तो मौलाना ने कहा लगाओ, आ जाओ लगाओ। और फिर मौलाना कहा कि ये जो आर्टिकल 6 लगाने वाली बात करते हैं ना, ये उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली बात है। उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये इसके मुतरादिफ है। और मौलाना ने फिर एक और ज़बरदस्त बयान दिया, जिसकी तारीफ़ आपको करनी पड़ेगी, कि इस दफ़ा जो मार्च में मैं आ रहा हूँ ना, ये मैं हुकूमत की तदफीन करने के लिए आ रहा हूँ, उनको दफन करने के लिए आ रहा हूँ। वो मर चुकी है, हुकूमत मर चुकी है। दोस्तों, ये तो मौलाना साहब का हो सकता है कि थोड़ा सियासी हवाले से भी बयान हो, सारा कुछ हो, लेकिन आप कसम से अगर हकीकत जाने और आप चीज़ों को देखें, लोगों को रिलीफ को देखें, तो आप वाकई कहेंगे कि ये हुकूमत चली जाए तो बेहतर है। ये बेहतर है हुकूमत चली जाए तो। भाई हुकूमत का कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रही, हमें अंधेरों में धकेल रही है, हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हमें ऐसे पॉइंट पे वो लेके जा रही है कि कल को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि हम हाथ मलते रह जाएंगे कि यार इस न्याजी ने क्या कर दिया है। ये न्याजी है जिसका मामून मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना के आ गया था, ठीक है। और जब वो मशरकी पाकिस्तान से हथियार डाल के पाकिस्तान आया रिलीज होके, तो उसने पहला बयान पता क्या दिया था? आप हैरान होंगे, आप उसका अखबारों में निकाल के देखें। उसने कहा अब मैं कश्मीर के लिए लड़ूंगा। ओ माय गॉड, इतनी शर्म भी नहीं थी उसके अंदर। कसम से ये बयान मैंने खुद अखबारों में देखा। उसने कहा जी अब मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए फ्रीडम फाइटर बनूंगा और कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ूंगा। तो सब लोग अंगुश्त बदंदा, ये एक मुहावरा है कि दांतों के तले उन्होंने उंगलियां दे दी थी कि इस न्याजी ने बयान क्या दे दी है कि मशरकी पाकिस्तान को हार के आया है। और सारे उस वक़्त ये तजवीज़ें दे रहे थे कि जनरल न्याजी जो था, उसको चाहिए था कि वो अपने आप को जो है ना गैरत की वजह से गोली मार देता, गिरफ्तारी ना देता, लड़ता। चले गोली अपने आप को ना मार देता क्योंकि वो खुदकुशी है, तो वो लड़ता और शहीद हो जाता। लेकिन उसने गिरफ्तारी के बाद वापस आके कहा कि अब मैं कश्मीर के लिए लड़ूंगा। वो इनके मामू जान थे, हमारे इमरान न्याजी के। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं अब महंगाई इतनी बेकाबू हो गई है कि वो किसी के काबू में नहीं आ गई। और अब वाकई लोग जो है ना गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, और जो उससे नीचे है वो बेकारियों की तादाद में इजाफा होता हुआ आप हर चौक में देख सकते हैं। आप किसी को ज़रा टटोल के किसी से ज़रा खड़े होकर देखना, वो कहेगा सर जी मैं मजदूरी करता था, अब मुझे मजदूरी नहीं मिली। क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है। इंडस्ट्री वालों ने पता है क्या धमकी दी है? कराची में जो मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर ये टैक्स ख़त्म किया जाए, हमें गैस चीज़ बहाल की जाए, वरना हम किसी और मुल्क चले जाएंगे। ये उन्होंने धमकी दी है, ये अखबारों में आई है, नोट कर लें। अब कल की बात है, ये छोटी सी बात है, मैं आपको बताऊं, कल की बात है। मैंने गाड़ी रोक के एक दुकान से वो नेस्ले का दूध लिया, नेस्ले का।
آپ یہ چیک کر سکتے ہیں، کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ پہلے 2 مہینے پہلے نیسلے کا دودھ 130 روپے لیٹر تھا، پھر یہ اچانک ہی انہوں نے بڑھا دیا کہ اب 140 ہو گیا۔ میں نے کہا یار یکدم 10 روپے، 1 روپے ہوتا ہے، 2 روپے ہوتا ہے۔ رات کو میں لینے گیا نا تو اس نے 140 والا کہا جی اب 150 کا ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا؟ اس نے لسٹ دکھائی، کہتا ہے یہ دیکھو جی یہ لسٹ ہے۔ اب وہ بڑی کمپنیاں والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس روز انکم ٹیکس والے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹیکس بڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو ہمیں ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، ہم کیا کریں؟ یہ کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ نیسلے کا دودھ آپ گوگل پہ بھی چیک کریں تاکہ کوئی ہم جھوٹ آپ کو مس گائیڈ نہیں کریں گے۔ 150 روپے لیٹر ہو گیا کل۔ تو دوستو اس طرح مہنگائی کو پر لگے ہوئے ہیں، مہنگائی اڑتی جا رہی ہے اور عوام بیچارے نیچے دبتے جا رہے ہیں، مزدوریاں نہیں مل رہی، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور کسی چیز میں امن نہیں ہے۔ ابھی یہ بڑا شور مچا رہے تھے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آ جائیں گے، وہ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ گرے لسٹ سے باہر نہیں آ سکتے۔ FATF کی جو رپورٹ تھی، FATF والوں نے کہا ہے کہ جناب کوئی گرے لسٹ میں پاکستان ابھی باہر نہیں، کوئی حالات ٹھیک ہوئے ہی نہیں، کس چیز میں وہ باہر ہے؟ IMF کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، اور کیونکہ وہ کہہ رہے تھے گیس اور بجلی کا اضافہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی آٹے بحران اور چینی بحران چل رہا ہے، اگر اس موقع پہ کیا، عمران خان نے کہا، تو عوام واقعی سڑکوں پہ نکل آئیں گے۔ تو اگلے مہینے آنا، اب اگلے مہینے میٹنگ ہے، اس میں وہ یہ بجلی اور اس کا گیس بڑھائیں گے۔ کام کیا کریں گے؟ برقرار بھی نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ میں نے بتایا کہ 10% پورے پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہوا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے 6 پیسے کا اعلان کر کے وہ بھی نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو دوستو مہنگائی اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اتنی برداشت سے باہر ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کوئی قحط پڑ سکتا ہے، کچھ بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس موقع پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا باہر آنا اور اس کو سپورٹ کرنا بنتا ہے۔ اور مولانا صاحب تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرے کہ آرٹیکل 6 کا تم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پرچہ، وہ کہتا ہے آؤ کرو میرے اوپر پرچہ آرٹیکل 6 کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، وہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ وہ اکیلے نکلیں اور وہ دیکھیں گے کہ لوگ عوام کس طرح نکلتے ہیں۔ مہنگائی کے اوپر نکلے، صرف حقیقی چیز کے اوپر نکلے، مہنگائی کے اوپر نکلے۔ ویسے تو دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن ہے نا ہماری، یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم رہے گی۔ کوئی ایک بندہ جو ہے نا وہ آگے فرنٹ پہ آئے گا نا، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے نہیں چاہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان اگلی دفعہ وزیر اعظم بنے۔ چاہیں گے وہ تو فضل بلاول کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں، شہباز کہتا ہے میں بنوں، لیکن عملی طور پہ کام بھی نہیں کر رہے، تعاون بھی نہیں کر رہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ یہ والا محاورہ ان کے اوپر فٹ آ رہا ہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایاز صادق صاحب جا کے ملے ہیں اور انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہمیں پچھلی غلطیوں کی معافی دو، اور وہ کریں گے۔ اور بلاول نے بھی کل لچک والا بیان دیا ہے کہ جناب ہم ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بھی تیار ہیں اور نئے الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب صرف اور صرف نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ تو وہ میدان میں آ گئے ہیں، اور اب ہمیں جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ویسے میں بھی دوستو اپنے طور پہ یہ مولانا صاحب نے جیسے کہا نا کہ اب ان کی تدفین کرنی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مارچ کے مہینے میں ایک اس حکومت کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کون سی تاریخ رکھوں، آپ مشورہ بھی دیں۔ میں نے 23 مارچ کا رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن دوستوں نے کہا نہیں یار 23 مارچ جو ہے نا یہ پاکستان یوم پاکستان ہے، تو اس دن غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، ورنہ میرے دل میں یہ ہے کہ ہر بڑے شہر میں جیسے کراچی ہے، وہاں علامہ وہاں قائد اعظم کے مزار پر، کوئٹہ میں جناب میزان چوک میں، پشاور میں پشاور یونیورسٹی گراؤنڈ میں، لاہور میں مینار پاکستان میں، اور اسلام آباد میں جو ہے وہ آب پارہ میں
ہم اس حکومت کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں. کوئی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، عوام کی طرف سے میں کہنا چاہتا ہوں. پولیٹیکل پارٹی میری بھی ہے چھوٹی سی، پاکستان جسٹس پارٹی، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ عوام خود نکلے مہنگائی کے لیے اور وہاں پہ اس حکومت کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں. نماز جنازہ پڑھیں. اس کے لیے آپ ڈیٹ مجھے کوئی بتائیں، ایک اچھی سیچرڈے ہو، سیچرڈے کی شام ہو یا سنڈے کی ہو، اس طرح کی کوئی ڈیٹ آپ تعاون کریں. ہم یہ پورے پاکستان میں اپیل کریں گے کہ لوگوں نکلو باہر اور مہنگائی کے خلاف اور اس حکومت کی ناکامی کے خلاف غائبانہ نماز جنازہ پڑھو، اور اس کے بعد پھر یہ حکومت جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اسی غائبانہ نماز جنازہ کے اس صورت میں نکلے گی. لیکن عوام نکلے، ہر چھوٹا بڑا نکلے غائبانہ نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم لوگ سب تعاون کریں، کیونکہ اس حکومت کو دباؤ میں تو تھوڑا سا یہ ہو سکتا ہے کچھ اچھا کام کر جائے، لیکن ویسے تو یہ پیسے بڑھاتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھاتی جا رہی ہے. اب کسی چیز کی قیمت پوچھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ اتنی قیمت کیسے بڑھ گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈالر، یہ کہتے ہیں ڈالر بڑا سستا ہو گیا. ڈالر کدھر سستا ہوا ہے بھائی؟ جدھر آپ نے ایسے کر کے پہنچایا ہے ادھر ہے 155 روپے کا. ابھی کل بھی میں نے پتا کہ 155 روپے کا، آپ جا کے پتہ کر لیں کچھ سستا ہوا ہے. تو پھر کس چیز کی ان کو ہم وہ گرے لسٹ سے نکلیں اور IMF ان کو قرضہ دے اور سارا کچھ کرے. تو جناب علی، یہ سارا میرا آج کا یہ تھا کہ یہ سیاسی پارٹیاں بھی، اپوزیشن والے بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس حکومت کو مزید جو ٹائم دینا. عوام سے دشمنی ہے، عوام سے. عوام کے لیے کچھ کریں، اپنی کرسی کے لیے نہ کریں، عوام کے لیے کچھ کریں. تھینک یو دوستو، آپ نے اس کو پسند کیا ہے. اور جاتے جاتے جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک وہ سناتا جاتا ہوں پاکستان کے لیے. میں ہمیشہ ایک وہ ربائی سناتا ہوتا ہوں، تو آج کافی دنوں کے بعد میں کہا چلے آپ کو سناتا جاؤں کہ ہر پاکستانی کیا چاہتا ہے. جی پاکستان کے لیے ہر پاکستانی تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت عوام کر جاؤں، اور مر تو جانا ہے منصف تو نے ایک دن بالآخر، کاش مرتے مرتے روشن پاکستان کر جاؤں. تھینک یو.